बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयानियाँ एक खड़ा करती है, उनकी पार्टी, उनका सोशल मीडिया, और वो बयानियाँ भग से उड़ा दिया जाता है इनके अपने हाथों से। घर का बेटी लंका ढाए, वो वाला हिसाब है। बुशरा बीबी ने आज एक यूं कहें कि जितना बयानिया बनाया हुआ था, वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखे जा रहे हैं, सेनेट में वज़ीर कानून साहब बता रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की आंख का वो ये था, जेल के अंदर भी हो सकता था, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये हो गया, टमकान हो गया, हम ना करते तो ये हो जाता, वो ना करते तो ये हो जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस वक्त इशू बनाए खड़े हैं कि इमरान खान की आंख जो है वो ज़ाया होने के इम्कानात हैं, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। महमूद खान अचकज़ई साहब ने ख़त लिख दिया है वज़ीर आज़म साहब को, डॉक्टरों के नाम लिख दिए हैं, लेकिन बुशरा बीबी ने इन सारी करी कराइयों के ऊपर पानी फेर दिया। वो कैसे फेरा है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब, भाई वो एक बड़ा मशहूर है ना, मैं उनका नाम नहीं जानता, वो कपिल शर्मा शो की एक बड़ा मशहूर जो है वो उनके परमानेंट फीचर हैं, वो जो खातून भी बन जाते हैं, मिमिक्री बड़ी शानदार करते हैं, वो उन्होंने इनसे होता ही नहीं, उनका बड़ा मशहूर जुमला है, इनको आता ही नहीं है। तो ये जो इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब जो बेसिकली लाए ही इसलिए गए थे कि वो इट खड़का लगा के रखे इमरान खान साहब को जेल से रहा कराने के लिए, एक जुनूनी, जज्बाती और एक जर्री लीड करने वाला बंदा चाहिए था, क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब अपने तमाम तर स्टाइल, तमाम तर संजय दत्ती प्रोग्राम के बावजूद जो है वो इमरान खान साहब को रहा करवाने के लिए कुछ कर नहीं पाए थे। तो रियासत की ईंट से ईंट बजाने के लिए एक जिसको कहेंगे ना जी, कि क्या कहेंगे उसको, कि एक बड़ा फसादी और इनकलाबी, आप इसको जो भी नाम देना चाहें, कि एक जनाब जो है वो उड़ा के रख देने वाला बंदा वो चाहिए, और वो सुहेल अफरीदी साहब। तो एजेंडा तो इनका ये है, टारगेट इनका ये है। अब इनसे गवर्नेंस क्या कहते हैं, कट्टा होनी है, पंजाबी में हम कहते हैं, खेत स्वात मिट्टी, इस तरह का हम जुमला बोलते हैं। ये काम इनके करने वाले हैं ही नहीं, इनको आते भी नहीं है। और आज ये जो बयानियां बना के खड़े हैं कि पंजाब जो है वो आगे क्यों निकल गया, या हम क्या करें कि हमारे साथ जो है वो सलूक बड़ा बुरा होता है, और रियासत जो है वो सतीली माँ वाला सलूक करती है, हमारे इतने पैसे नहीं इन्होंने दिए। वो पूरे का पूरा जो इनका खेल तमाशा बयानिया है, वो एक छोटी सी बच्ची स्टूडेंट, उसने आज उड़ा के रख दिया। वो कुछ 7 मिनट का क्लिप है, और वो जियो वालों ने उसको रिपोर्ट किया है, और वो मेरा ख्याल है कि क्लिप में वो खातून, वो बच्ची भी बोल रही है, नकाब में है, खुल के बात की उसने, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बाकी जो हैं वो जुजियात हैं कुछ स्टोरीज़ की, लेकिन एक और अहम खबर है, वो है पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की। दफ्तर खारजा जो है उसने ये बात बताई है कि पाकिस्तान को अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी गई है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले भी पाकिस्तान मंजर आम के ऊपर तो नहीं आया था, लेकिन जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था अमेरिका ने, और इसराइल की जंग के बाद हुआ था, तो पाकिस्तान के हक में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे ईरान की पार्लियामेंट में लगे थे। तो वो बेसिकली जो अंदर खाते डील हुई थी, या जो मामला तय करवाए गए थे, वो पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली कहा जाता है करवाए थे तय। तो अब भी इस वक्त तकरीबन जो है वो अरबों डॉलर जो हैं वो ईरान के ख़तरे के को क्या कहेंगे उसको ख़त्म करने के लिए ये अमेरिका अपने वसाइल जो है वो झोंक रहा है। जहाज़ यहाँ पर वो मेरा ख्याल है अब्राहम जो है वो लंकन, वो वाला जहाज़ है ना जी, वो यानी जिसको कहते हैं ये वाला एयरक्राफ्ट कैरियर, जंगी जहाज़ उस बेड़े के ऊपर उतरते और चढ़ते हैं, और वो घेरा डाला हुआ है ईरान को अपनाए हुर्मुज़ के पास आसपास। तो एक ख्याल है कि वो जो 490 अफजूदा यूरेनियम जो है वो ईरान से अमेरिका हासिल करना चाहता है, और ईरान वो देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए वो रजीम को गिराना भी चाहता है, रजीम को बदलना भी चाहता है, या फिर सुलह सफाई के साथ ईरान ये तस्लीम कर ले कि जी ये यूरेनियम आपके पास पड़ी है, हमारा जो एटमी रिएक्टर्स हैं, एटमी प्लांट जो हैं, वहाँ पर हम इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, इंटरनेशनल सियासतदान, IAEA वाले जो हैं
وہ بٹھا دیتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے تو یہ کام ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، تو بغیر جنگ کے یہ کام یوں بات چیت کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اسٹریٹجکلی ان چیزوں کو دیکھیں تو ایران اتنا بڑا ملک ہے، وہ شاید وہاں پر فٹ پرنٹ فوج کو اتارے بغیر وہاں پر یہ مقاصد جو ہیں یہ حل نہیں کیے جا سکتے۔ مثال کے طور کے اوپر ایران ایک مدت سے جو ہے وہ پابندیوں کی زد میں ہے اور وہاں پر خوشحالی اس طرح کی نہیں ہے، تیل اس کو ادھر ادھر بیچنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے جو پابندیاں اور سختیاں ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ ان کا عادی ہے، اس سے بھی زیادہ کر لیں گے وہ سروائیو کر جائیں گے، امیون ہو گئے ہیں وہ۔ تو پھر کیا لڑکے ان کی رجیم کو چینج کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت تک رجیم چینج یا حکومت، جب تک آپ ایران کے اوپر فزیکلی فوج کے ذریعے قبضہ نہیں کر لیتے، رجیم چینج ہونے کے امکانات بڑے محدود ہیں، مخدوش ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ سول وار کر لیں، آپ اس حکومت کے خلاف کوئی تحریک کھڑی کر لیں، آپ کی وہ فنڈڈ ہو تحریک، وہ تجربہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ اب آپ نے مظاہروں کی خبریں ایران میں نہیں سنی، انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا، اور اس میں جو دنیا کی خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کی آپس میں بڑی خوفناک اور گھمسان کی جنگ ہوئی تھی وہاں پر۔ یہ بہت سادہ معاملہ نہیں تھا اور بڑے آرام سے یہ چیزیں وہاں پر جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہوئیں۔ جو ایران ہے انہوں نے صفایا پھیر دیا ان ساری چیزوں کا، سپورٹ ان کو ان کے دوستوں کی رہی ہے۔ پاکستان کے اندر یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیپلی یہ کنسرن ہے اور سمجھا جاتا ہے اور بار بار سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان اگلا ٹارگٹ ہے، یہ سجنا محفل اساں تیرے لیے سجائی ہے۔ وہ ایٹمی ری ایکٹر کا معاملہ ہو، اصل میں معاملہ ایٹمی ری ایکٹر کا نہیں ہے، یہاں پر وہ اپنے فٹ پرنٹ چاہتا ہے، اور فٹ پرنٹ وہ ایک جو کہہ لیں کہ ایک نیوٹرل حکومت کے ذریعے چاہتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی ایک ریاست کھڑی کی ہوئی ہے۔ اسرائیل کچھ نہیں بجز اس کے کہ وہ بیسیکلی سامنے اسرائیل ہے اور پیچھے امریکہ ہے، امریکہ ہی ہے، وہ ایک پپٹ ایک حکومت ہے وہاں پر۔ تو یہاں پر بھی وہ اسی طرح کی چاہتا ہے کہ سیستان کے اوپر وہ اس طرح کا کنٹرول لیا جائے، وہاں پر چین، بھارت، پاکستان، ایون کہ بچا کچا ایران بھی جو ہوگا اس کو وہاں پر کنٹرول کیا جائے، اور پھر اگلا بسم اللہ کے اگر آسانی پیدا ہو تو پاکستان والا جو بلوچستان ہے اس کو بھی ایک انڈیپینڈنٹ بلوچستان میں شامل کر لیا جائے، اور یہاں پر بھی جو آگ لگی ہوئی ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، اب ایک فیس سیونگ بھی چاہیے۔ ٹرمپ وہ ایپسٹین فائل کی وجہ سے وہاں پر زیر عتاب ہیں، نئی نئی خبریں آ رہی ہیں، جو امریکن میڈیا ہے وہاں پر ذرا آپ اٹھا کے دیکھیں گے وہاں پر کیا کیا سین چل رہے ہیں، واشنگٹن ٹائم ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، وہاں پر تصویریں چھپ رہی ہیں ایپسٹین کی فائل کے نام سے۔ ایپسٹین بھی کھڑا ہے، ٹرمپ بھی کھڑا ہے، کلنٹن بھی کھڑا ہے، پتہ نہیں کون کون ہے، ایک لمبی چوڑی وہاں پر یوں کہیں کہ وہاں پر جو ٹرمپ صاحب ہیں، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں جو اب تک پہنچ رہی ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی کا گراف گر رہا ہے، تو ان کے پاس واحد حل یہ ہے کہ ان کو ایک ٹرافی چاہیے۔ ان حالات میں وہ کوئی نہ کوئی ششکا کر سکتے ہیں، لیکن ششکا اتنا بڑا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ٹارگٹ جو دونوں ہیں یہ اچیو کرنا بڑا مشکل ہے امریکہ کے لیے۔ تو نتیجہ کیا نکل سکتا ہے کہ ہلکی سی پھوں پھاں، ہلکی سی جو وہ کہتے ہیں نا جی وہ ٹھا ٹھیا جس کو کہتے ہیں، جس طرح پہلے ہوا تھا کہ تم ادھر بم مار لو جواباً ہم قطر میں اٹیک کر لیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا تھا، جو تشکر پاکستان، ادروائز پاکستان نے میرا مطلب تو چول بھیجنے شروع کرتے سن، یا پاکستان نے اپنا ایٹم بم دیتا سی لایا انہوں جا کے وہا تے ویکھے گا تو انہوں کہیے میرے کو لے گا، اس طرح کی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو پاکستان نے بہرحال جو کردار ادا کیا تھا اب بھی شاید اسی کی توقع پاکستان سے کی جا رہی ہے، تو پازیٹیولی یہ یوں کہیں کہ یہ پاکستان کے حق میں اچھا ہے۔ اور ویسے بھی اگر ایران میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو سر پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ اگلا جو نشانہ ہے وہ پاکستان ہے، تو چیزیں جو ہیں وہ بڑے دانش مندی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ جو ہیں وہ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ باقی حامی و ناصر ہو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر والی جو صورتحال ہے۔ پاکستان کے اندر معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف 8 فروری سر کے اوپر کھڑی ہے، اور ان دنوں میں 8 فروری سے یعنی آپ کوئی 8-10 دن یا 15 دن پہلے اچانک سے، جو پہلے تو حکومت مانتی نہیں، پھر خبر یہ سامنے آ جاتی ہے، پھر عطا تارڑ صاحب خود بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو لے جایا گیا، ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا، ہم ان کو پیمز میں لے کے گئے تھے،
اور یہ سارے معاملات وہاں پر ہو گئے تھے. عمران خان صاحب بخیریت ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس کے دفتر کے باہر یا سپریم کورٹ کے باہر دھرنا، ادھر وہ ہر طرف جو ہے نا وہ ہا ہا ہی تو نہیں کہنا چاہیے، مارے گئے لٹے گئے والا سین بنایا. بیانیہ انہوں نے کھڑا کیا کہ یہ عمران خان کو پتہ نہیں کون سا انہوں نے ٹیکا لگا دیا ہے، ہمیں کیا پتا کہ عمران خان کی حالت کیسی ہے، ہمیں بتایا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. آج مہر النساء ان کی بھابھی ہیں بشرا بی بی کی، اور مبشرہ شیخ صاحبہ، یہ آج عمران خان صاحب کہہ دیا ہوں کہ یہ چونکہ بشرا بی بی کی بھابھی اور بیٹی ہیں تو یہ ان سے ملنے کے لیے آئیں. ان کی بھی ملاقات جو ہے وہ بڑے وقتوں کے ساتھ ہوئی، بڑے وقت کے ساتھ ہوئی، اور ان کی ملاقات ہو گئی. انہوں نے ملاقات کرنے کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب کا شکریہ ادا کیا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے، اور لوگوں نے وہاں پہ دیکھا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ ملاقات بیرسٹر گوہر صاحب کی وجہ سے ہوئی. اور بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ ملاقات کیوں کروا دی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جواب بڑا سادہ سا ہے کہ انہوں نے گارنٹی دی ہوگی کہ یہ عمران خان کی تو گارنٹی نہیں دی جا سکتی، اس کی بہنوں کی تو نہیں دی جا سکتی. ان کی بہنیں تو جو ہیں، ان کا جو سین اس وقت آن ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اسی صورت میں ہے نا کہ خان صاحب اندر ہیں اور جناب ان کے شغل لگے. شغل سے مراد یہ ہے کہ ان کی گڈی چڑھی ہوئی ہے. یہ جو ہوتا ہے نا جی شہرت، اس کا بھی اپنا ہی معاملہ ہے. اور پھر مستقبل میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی کہ بھائی صاحب اندر ہی رہن تے اسی لیڈر ہاں. تو لہٰذا یہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر کوئی معاملات بننے لگتے ہیں تو یہ بگاڑنے میں یہ ان بہنوں کے ہاتھوں کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، یا وہ جان بوجھ کے کر لیتی ہیں. یہ ہم اس کے اوپر بحث کوئی نہیں کر رہے. مدعا یہ نہیں ہے، نتیجے کے اوپر بات کرتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ان کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. عظمیٰ بی بی کا بھی معاملہ یہی ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی کے جو لواحقین، ان کے جو قربت دار ہیں، ان کی بیٹی بھابھی، انہوں نے گارنٹی دی ہوگی کہ جی کہ ہماری ملاقات کروائیں، ہم ان کے ساتھ باہر آ کے کوئی میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے. اور انہوں نے پہلے بھی کبھی نہیں کی. یہ بھی بات اپنی جگہ کے اوپر درست ہے. ان کے کوئی پولیٹیکل ڈیزائن اس طرح سے ہے نہیں. تو بشرا بی بی کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی اور انہوں نے کروا دی. ملاقات کے بعد اب کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہ انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے بتائی، نہ کچھ اور. بس عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں انہوں نے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں بشرا بی بی نے بتایا کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، ان کی بالکل صحت ٹھیک ہے. وہ اپنی مرضی سے گئے تھے اور ان کی اجازت سے گئے تھے. ان کو ایک انجیکشن لگا ہے، اگر وہ نہ جاتے تو ان کی آنکھ ضائع ہو سکتی تھی. یہ بات بیرسٹر گوہر صاحب بھی بتا رہے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب کا کلپ بھی چل رہا ہے، اور بیرسٹر گوہر صاحب نے جو بتائی ہے بات وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ جو جنگ نیوز کی خبر ہے وہ یہی بتا رہے ہیں، مبشرہ شیخ اور بھابھی مہر النساء کی ملاقات ہوئی. دونوں خواتین نے ملاقات کے بعد بشرا بی بی کا پیغام بیرسٹر گوہر تک پہنچایا. ذرائع کے مطابق ملاقات کے بعد بشرا بی بی کی فیملی نے بیرسٹر گوہر کا شکریہ ادا کیا. ملاقات کے لیے بشرا بی بی کی فیملی کو آج اڈیالہ جیل، مطلب وہی باتیں ہیں. تو اب انہوں نے جو بتائی ہے بات اس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، اور بشرا بی بی نے پیغام دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ڈاکٹروں کی ہدایت پر اپنی مرضی سے علاج کروایا ہے. تو یہ خبر ہے. اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ جو بیرسٹر گوہر صاحب فرما رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جی کہ آج 3 ماہ بعد بشرا بی بی کی فیملی کو ملاقات کی اجازت ملی. بشرا بی بی کے ساتھ فیملی کی ملاقات میں بانی پی ٹی آئی موجود نہیں تھے. بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال لے کے جانے کی تصدیق کی ہے. ملاقات صرف بشرا بی بی سے ہوئی، 8 فروری سے متعلق یا سیاسی گفتگو نہیں ہوئی. ادروائز تو دیکھیں نا، بشرا بی بی بھی ان کو بھی سیاست تخیر ٹائپ کی آئی ہوئی تھی نا. 26 نومبر کو وہ لیڈ کر رہی تھیں، حالانکہ ان کی جو ضمانت ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے کہیں پر کہہ کلا کے سوارشن ڈلوا کے، کیونکہ بی بی کی پہنچ اندر تک ہے. ادروائز تو بشرا بی بی جو ہیں وہ ان کو 26 نومبر والا اگر آپ کو یاد ہو، ان کو بھی خیر آئی ہوئی تھی، اور بشرا بی بی کی پہنچ جو ہے وہ سسٹم کے اندر بھی بڑی تھی. اور ان کو جو ضمانت ملی تھی وہ اسی کے اوپر ملی تھی کہ یار کہ میں آ کے کوئی سیاست نہیں کروں گی، میرا گھریلو کام ہے، میں تو اللہ توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا کرنا ہے. لیکن جو ہی موقع ملا بی بی کو، بی بی نے جناب کہا کہ جناب کے لیڈر بننے کا موقع ہے، ہائی جیک کرو ہر چیز.
اور انہوں نے 26 نومبر کو اسلام آباد کی طرف وہ کر دی، چڑھائی کر دی، اور پھر جب آگے سے حالات خراب ہوئے تو پھر اپنے ورکروں کو چھوڑ کے بھاگے تھے۔ اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کوئی احتجاج نہیں کر سکی، اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کا جس کو کہتے ہیں سا ہی مک گیا، اسٹریٹ پار ختم۔ تب بھی ہم نے کہا تھا کہ اب کسی بات کے اوپر کوئی بات ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوگی، یہ اسٹریٹ پار ایجیٹیشن مزاحمتی سیاست یہ اب یوٹیوب پہ ہی ہوگی، سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہوگی۔ تو خیر وہ آگے بتاتے ہیں کہ میرے پاس بشرا بی بی کے 2 پیغام آئے ہیں۔ بشرا بی بی نے بتایا بانی پی ٹی آئی کی آنکھ میں شدید تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے تجویز کیا ان کا پمس ہاسپٹل جانا ضروری ہے۔ بشرا بی بی نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی طبیعت پہلے سے قدرے بہتر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی یعنی کہ بیرسٹر غور صاحب کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے میری کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، ملاقات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر غور صاحب، کیونکہ انہوں نے پتا کہ کام ایتھوں نکلنا ہے، ایتھوں سدھا ہوئے گا۔ فیملی کی ملاقات ہر صورت ہونی چاہیے، آج فیملی کی ملاقات ہو گئی تو کچھ تسلی ہوئی، کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ سیاسی گفتگو نہ کریں؟ پہلے کیا جیل میں باقی لیڈر نہیں رہے؟ ایک پارٹی کے لیے ایک قانون اور دوسری کے لیے دوسرا قانون ہے، جتنا ملاقات کو روکیں گے اتنے مسائل جنم لیں گے۔ یہ وہ بیسیکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ دیکھی جائے گی۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے خط لکھ دیا ہے اسی ایشو کو لے کے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے کہا کہ ان کا جو طبی معائنہ کروایا جائے، ذاتی ڈاکٹروں سے کروانے کا انہوں نے مطالبہ کیا وزیر اعظم کے نام خط میں، اور انہوں نے کہا کہ طبی معائنے میں اہل خانہ اور ذاتی معالجین کی عدم موجودگی پر شدید تشویش جو ہے وہ موجود ہے، تو وزیر اعظم سے فوری ذاتی مداخلت کا میں مطالبہ کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بلکہ لکھا ہے خط میں کہ بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان صاحب کی صحت بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ خط کے متن کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ شوکت خانم اور شفا ہاسپٹل کے ڈاکٹروں سے کرایا جائے۔ محمود خان اچکزئی نے ذاتی ڈاکٹروں کے نام بھی تجویز کر دیے ہیں وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں۔ تجویز کردہ ناموں میں ڈاکٹر محمد عاصم یوسف، ڈاکٹر پروفیسر مظہر اسحاق اور ڈاکٹر پروفیسر عامر اوان کے نام شامل ہیں۔ اب جناب وہ مشال یوسف زئی صاحب کا ایک اور ٹوکرا کھل گیا۔ وہ انہوں نے کہا تھا نا علیمہ بی بی نے کہ جی کہ انہوں نے یہ مجھے ٹارگٹ کرنے کے لیے بیسیکلی یوسف زئی کو ملا ہوا ہے ایجنڈا یا جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو جب صحافیوں نے مشال یوسف زئی صاحبہ کو آج جیل کے باہر کہا کہ جی کہ وہ علیمہ بی بی تو یہ کہہ رہی ہیں، کمال طنز کیا۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ خان صاحب نے تو علیمہ بی بی کو بیان بازی سے روکا ہوا ہے، تو یہ یقیناً آپ کو غلط فہمی ہے، یہ اے آئی جنریٹڈ ہوگی ان کی گفتگو، یہ وہ نہیں کر سکتی کیونکہ خان صاحب نے تو ان کی زبان بندی کی ہوئی ہے۔ اب جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشال یوسف زئی کے خلاف 8 فروری کے بعد سخت ایکشن لیا جائے گا۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بظاہر لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک منظم انداز میں مہم جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے بعد مشال یوسف زئی کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو یہ لیا جائے گا۔ اب وہ کیوں لیا جائے گا؟ وہ بیسیکلی جو مشال یوسف زئی صاحب ہیں وہ بات اس طرح کی کر دیتی ہیں کہ وہ آگ لگ جاتی ہے۔ تو اب 8 فروری میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ وہ سر کے اوپر کھڑا ہے، اور جو ہیں بشرا بی بی انہوں نے وہ یہ کہا کہ خان صاحب اپنی مرضی کے ساتھ گئے، اور کوئی انہوں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی، کوئی انہوں نے جناب کوئی پیغام بھی انہوں نے اپنے لواحقین کے ذریعے بیرسٹر گوہر کے نام نہیں جاری کیا یا ورکروں کے نام جاری نہیں کیا۔ تو بیسیکلی تو آپ یوں سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف کم از کم عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ، یا عمران خان نہیں تو ان کی اہلیہ جو کم از کم ان کو معاملات کی شاید سمجھ آ رہی ہے، وہ چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو دیکھیں کہ ان کی باقی پارٹی کیا کرتی ہے کہ یا کیا نہیں کرتی۔ آخری جو خبر ہے وہ ہے جی آج ایک تقریب تھی، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نوجوانوں سے خطاب کر رہے تھے۔ اس خطاب کے دوران انہوں نے بڑی لمبی چوڑی باتیں کی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ بچی تھی، وہ کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ جی ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، ہمیں سوال و جواب کا بھی موقع دیں۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ کریں، سوالات ہوتے رہے۔ ایک بچی نے کھڑی ہو کے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں فارم 47 کی جعلی حکومت، فلانی حکومت، چوروں کی حکومت، ان کی حکومتیں جہاں جہاں پر ہیں وہاں پر تو کام ہو رہے ہیں، اور آپ کی پچھلے 13 سال سے حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، یہاں پر ہمارا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ترقی کس کو سمجھتے ہیں؟
آپ کے نزدیک ترقی کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی ترقی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے ایم پی ایم این ایس منسٹر ہیں ان کے حجرے ان کے ڈیرے یعنی کہ ان کی ذاتی زندگیاں جو ہیں وہ نکھر رہی ہیں، حجروں میں فرنیچر ہیں، بلڈنگیں کھڑی ہو رہی ہیں اور ہمارا حال بیڑا غرق ہو رہا ہے ہمارا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، یہ نہیں مل رہا ہے، وفاق جو ہے وہ ہمیں فنڈ نہیں جاری کر رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ادھر دیکھیں پنجاب میں مارشل لا لگا ہوا ہے، آپ پتہ نہیں کس کو ترقی سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا بچی نے کہ بات یہ ہے، اب وہ چھنج پائے گی، اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ فنڈ وفاق تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اب نہ دے رہا ہو، کوئی سال 1.5 سال ہو گیا، لیکن آپ کی تو حکومت 13 سال سے ہے۔ اب 13 سال کی حکومت کو اور آپ باقی صوبوں کو ان کا کمپیریزن کریں، آپ نے کیا کیا ہے؟ اب اس کا لاجیکل جواب نہیں تھا سہیل افریدی صاحب کے پاس۔ سہیل افریدی صاحب نے جواباً کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تعلق یا نون لیگ سے ہے یا اے این پی سے ہے یا جماعت اسلامی سے ہے۔ سر یہ ہے ان کی اوقات اور یہ ہے ان کی بساط، اس بات کو سمجھیں۔ پاکستان تحریک انصاف، اور وہ خود کہتے ہیں شفیع جان صاحب، یہ سب میرے لیڈر کہتے ہیں کہ سڑکیں بنانے سے ترقی نہیں ہوتی، ہمیں عمران خان کو چھڑانے کے لیے مینڈیٹ ملا ہے۔ ہمارا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ گورننس، خوشحالی، لوگوں کا بھلا ہو، بچے سکول، ہاسپٹل، بہترین ماحول ہو، یہ ہمارا ایجنڈا ہی نہیں ہے، یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ ہم تو آئے ہی عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے ہیں۔ تو پختو پائیں آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں خیبر پختونخوا میں، اس کا نتیجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو خیبر پختونخوا سے سیک ملنا شروع ہو گیا، تپش آنی شروع ہو گئی ہے کہ تسی کر دے گی پہ۔ تو یہ جناب ابھی تک کی خبریں تھیں، مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔